बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 16 रबी अव्वल हफ्ते का दिन आ चुका है। आज मेरे भाइयों आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ते ही पैसों की हाजत फौरन पूरी हो जाती है। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं, आप अपनी गुर्बत को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखेगा। आज जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, जिसकी जेब बिल्कुल पैसों से खाली है, जिसके पास दौलत नहीं है, वो बंदा सिर्फ 3 बार ये पढ़ ले, फौरी तौर पर एक ही दिन के अंदर लाखों का इंतजाम हो जाता है, करोड़ों का इंतजाम हो जाता है। मैंने एक बंदे को ये वजीफा पढ़ने के लिए दिया। अब उस बंदे के पास इस कदर मालो दौलत है कि देखने वाला भी हैरान होता है, रिश्तेदार भी हैरान होते हैं। हर वो शख्स जो इसके हालात से वाकिफ थे कि इसके हालात बड़े कमजोर हैं, आज हर बंदा उससे राज पूछता है। और फिर इसी तरह आज आपने करना किस तरह ये अमल है, क्योंकि आज अल्लाह वालों का बताया हुआ एक ऐसा मुजर्रब वजीफा आपको बताने लगा हूँ जिसे जादुई वजीफा भी कहा जाता है, जिससे मिनटों में हर हाजत को पूरा करने वाला वजीफा भी कहा जाता है। जो दौलत हासिल करना चाहता है, जो इज्जत हासिल करना चाहता है, जो शोहरत हासिल करना चाहता है, जिंदगी के तमाम मसाइल हल करवाना चाहता है, वो बंदा आज का दिन जाया ना करे। ये अमल आपने एक ही वक्त में बैठ के करना है। वो आप नमाज फजर के बाद कर लें, नमाज ज़ोहर के बाद कर लें, नमाज असर, मगरिब, इशा के बाद कर लें। किसी भी नमाज के वक्त 3 वक्तों के अलावा, यानी कि जब जवाल का वक्त होता है उस वक्त अमल नहीं करना। इसके अलावा जिस वक्त चाहें आप अमल कर सकते हैं। 3 वक्त भी बता देता हूँ, क्योंकि जब ये अमल आपने करना है ना, जब अमल मुकम्मल हो जाना है तो सजदे में सर रख कर आपने कुछ मांगना है, कुछ पढ़ना है। जब वो पढ़ेंगे वो मांगेंगे, जितना मांगेंगे। वो कहते हैं ना, सर सजदे से उठाने से पहले ही मुश्किलें आसान हो जाती हैं, मसाइल हल हो जाते हैं, परेशानियों से निजात मिल जाती है। अमल मेरे भाइयों इंतहाई कीमती है, इसलिए इसको मुकम्मल समझ कर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ये अमल ऐसा है जो आपकी जिंदगी बदलेगा, क्योंकि ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का महीना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अजमत इसके अंदर बयान की जाती है, और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अजमत जो बंदा बयान करता है, मेरे आका उस बंदे पर खुश हो जाते हैं, और अल्लाह ताला उस बंदे पर खुश हो जाता है, और उस बंदे को अपनी बारगाह से इतना नवाजता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने इस अमल को करते हुए नियत करनी है सबसे पहले। और नियत क्या करनी है कि बारी ताला मुझे इतने मालो दौलत की जरूरत है, या मुझे घर की जरूरत है, या मुझे गाड़ी की जरूरत है, या मुझे बंगले की जरूरत है, या मुझे फला फला, जो भी आपकी हाजत है, जो भी जरूरत है, आपने वो अपनी जरूरत, अपनी वो हाजत अपने रब की बारगाह में पेश करनी है। और जब आप अपनी हाजत, अपनी तलब अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे और इस नियत के साथ करेंगे, इंशाअल्लाह बात फौरन बन जाती है। क्योंकि देखें, तमाम अमलों का दारो मदार किस पे है मेरे भाइयों? नियत पे है। बहुत सारे लोग अमल करते हुए नियत नहीं करते। हम नमाज के लिए नियत ना करें तो हमारी नमाज नहीं होती। इसी तरह हम किसी और काम की, रोजे की नियत ना करें तो हमारा रोजा नहीं होता, क्योंकि ये बड़ा खास तरीन वजीफा है। इसको कहते हैं पावरफुल, जादू से भी ज्यादा तेजी के साथ असर दिखाने वाला ये अमल है। जो लोग रिस्क की तंगी की वजह से परेशान हैं, तो रिस्क को बढ़ाने के लिए बहुत से वज़ाइफ कर रहे हैं, तो आपने सुना होगा, लेकिन रिस्क बढ़ाने वाली नेकियों के बारे में आप जानते हैं? अल्लाह पाक ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में जब भेजा तो लोगों के लिए रहमत बना के भेजा। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर जलवागर हुए तो आपने बैतुल्लाह शरीफ के 7 चक्कर लगाए। अल्लाह पाक ने आपकी जानब वही फरमाई, आदम तेरी औलाद में जो शख्स भी ये दुआ करेगा, मैं इसके गम और तंगी को दूर कर दूंगा, इसके दिल से फिक्र को निकाल कर इसे बेनियाज कर दूंगा, और इसे वहां से रिस्क और दौलत दूंगा जहां से इसे गुमान भी ना होगा, और दुनिया इसके पास जलील होकर आएगी, अगरचा वो इसकी ख्वाहिश ना भी रखता हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अमल करने के बाद अगर आप रिस्क की तमन्ना ना भी करें, फिर भी दौलत तुम्हारे पास जलील होकर आएगी।
تمہیں دولت کے پیچھے اب ذلیل ہونے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہوگی، اور جس کی کوئی خواہش پوری نہ ہوتی ہو، یا جو لوگوں کی نظروں میں محبوب ہونا چاہتا ہو، یا کاروبار میں ترقی، رزق میں برکت دیکھنا چاہتا ہو، بس یہ ایک لفظ ہے، اس کو پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ یہ اپنے اندر ڈھیروں برکات رکھتے ہیں، اور اس کو کثرت سے پڑھنے والا علم و حکمت کی باتیں اس کی زبان پر جاری ہو جاتی ہیں۔ اور پچھلے میرے بھائیوں کئی سالوں سے لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایسی تسبیح کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، ایسے کلمات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو آپ پڑھیں، اور ان کلمات کی برکت سے اللہ پاک مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے، مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ اور اسی طرح یہی کلمات اور انبیاء کرام نے بھی اپنے بیٹوں کو سکھائے، اللہ والوں نے، بزرگوں نے، صوفیاء کرام نے یہی کلمات اپنی اولادوں کو سکھائے، اور پھر یہی کلمات آج تک لوگ سیکھتے آ رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے خزانے حاصل کر رہے ہیں۔ اور آپ نے سب سے پہلے نیت کی جو طریقہ میں نے بتایا، اسی کے مطابق اب آپ نیت کر کے عمل کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد، جیسے میں تقریباً ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ تعوذ اور تسمیہ یہ وظیفے میں کامیابی لاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات بھی کہتے تھے کہ ہم جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو کرتے ہوئے ہمیں شیطانی خیالات بہت آتے ہیں، تو اب شیطانی خیالات اس کے ذریعے دور ہو جائیں گے۔ جب شیطانی خیالات آتے ہیں نا، تو اس وقت پھر ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے وظیفے کے اندر شیطان حائل ہو جاتا ہے، اور جو ہمارے وظیفے میں ہمیں کمزور کر دیتا ہے، اور ہمیں پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر ہم بجائے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں، ہم سارا ملبہ وظیفے پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو وظیفے اثر ہی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، آپ جب اس کی شرائط کے مطابق اس عمل کو کرتے ہیں تو اس وقت بات بن جاتی ہے، لیکن اگر آپ اپنی من مانی سے کریں گے تو پھر صاف ظاہر ہے، پھر خود ہی کر لیا کریں، پھر ویڈیو دیکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ اب آپ نے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہیں، اور انشاءاللہ جب آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، انشاءاللہ اس عمل کی برکتیں، اور اس وظیفے کو کہتے ہیں کہ جادو سے بھی زیادہ تیز اور تلوار کی دھار سے بھی تیز، پڑھتے ہی میرے بھائیوں دولت آپ کے گھر کے دروازے توڑ کے آئے گی۔ اب یہ سورہ مبارکہ کون سی ہے جس کو کرنے سے آپ خود بھی حیران ہوں گے، آپ کے جاننے والے رشتہ دار حیران ہوں گے کہ جس نے اس عمل کو کرنا ہے مکمل طور پہ ویڈیو کو دیکھ کے کریں، اس کے بغیر نہ کریں، کیونکہ اس سے کوئی چیز آپ سے مس نہ ہو۔ اب یہ قرآن مجید کی 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اس کو آپ نے آنکھیں بند کر کے سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھا، پھر آپ نے درود پاک پڑھا صرف اور صرف 3 مرتبہ، اور تصور میں اپنا رکھنا ہے اور دعائیں خیر کرنی ہے، اور یہ تصور بھی کرنا ہے کہ اللہ پاک ضرور میری غائبی مدد کرے گا، جس طرح اس نے مجھ سے پہلے آنے والوں کی مدد کی۔ میرے بھائیوں، صبح کے وقت اللہ کے فرشتے ان لوگوں کو اللہ کے حکم سے عطا فرماتے ہیں جو صرف اس ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اب اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ درود پاک جب پڑھنا ہے تو تب آنکھیں کھلی رہیں، اور جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے تو پھر آنکھیں آپ نے بند کر لینی ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ آگے چل کے 2 اور چیزیں پڑھنی ہیں، وہ آپ نے آنکھیں کھول کے پڑھنی ہے، اور اس کو آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ جو 30ویں پارے کے اندر ہے، یہ سورۃ النصر ہے۔ سورہ نصر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے 3 بار۔ جب پڑھیں تو سب سے پہلے درود پاک پڑھا، اور درود پاک کی تعداد بھی 3 ہی رکھنی ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو یہ آپ کی 1 مرتبہ ہوئی۔ اسی طرح پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. 2 مرتبہ ہوگی. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو میں نے مکمل ترتیب اور طریقہ آپ کو سمجھا دیا ہے. جو شخص قرضے میں جکڑا گیا ہو، قرض اتارنا جس کے لیے مشکل ہو چکا ہو، اور یہ سورہ مبارکہ اس طرح پڑھیے گا، انشاءاللہ تمام قرضوں سے اس کو نجات مل جائے گی اور رزق کی تنگی دور ہو جائے گی. آپ نے اتحیات کی شکل میں بیٹھنا ہے، جیسے ہم نماز میں اتحیات کی طرح بیٹھتے ہیں اس طرح آپ نے بیٹھنا ہے، اور صرف 1 منٹ کا عمل ہے. 1 منٹ میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد والا جو عمل کرنا ہے نا، وہ آپ نے چلتے پھرتے ایک چھوٹی سی دعا ہوگی جو آپ نے آج پڑھنی ہے. یہ سورہ مبارکہ پڑھی ہے نا، اسی طرح آخر میں اسی طرح آپ نے ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے. صرف ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے. وہ آیت مبارکہ بڑی آسان سی ہے اور وہ میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہو جائے گی. اس عمل کو بچہ، بوڑھا، جوان ہر کوئی کر سکتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی شخص اس عمل سے آج محروم نہ رہے، اس کی برکتوں سے محروم نہ رہے، کیونکہ اس عمل کی شان، فضیلت، عظمت بہت زیادہ ہے. ایک آیت کریمہ کو آپ نے پڑھنا ہے، صرف ایک آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، اور وہ آیت کریمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے بعد آپ لوگ چلتے پھرتے صرف ایک چھوٹی سی دعا کو پڑھنا ہے. تھوڑی سی تعداد میں میرے بھائیوں پڑھنا ہے، لیکن جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنا زیادہ پیسوں کا انتظام ہوتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ دولت کا انتظام ہوتا جائے گا. وہ دعا میں آپ کو آگے عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بالکل مختصر سا عمل ہے. اس کو ہم کہتے ہیں صرف 1 منٹ کا عمل ہے. 1 منٹ کے اندر بندے کے حالات بدلتے ہیں. اب دوستو آپ نے اسی طرح اس عمل کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ کے فضل و کرم سے مال و دولت حاصل کر پائیں گے جو آج تک کوئی نہ کر سکا. اب آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے. یہ اللہ والوں کی بڑی محبوب آیت ہے. اللہ والے یہ آیت کریمہ بہت زیادہ شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ اس آیت کریمہ کے بارے میں خود تاجدار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیض و برکات اس کے اندر بے پناہ ہیں. یہ آیت خاص کر مصائب سے خلاصی پانے، مشکلات سے آسان ہونے، افلاس غربت کو دور کرنے، رزق کی فراخی، نیک اعمال کی طرف دل بھی پھر جاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا نیک اعمال کرنے کو دل نہیں کرتا، ہمارا عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا، ہمارا فلاں کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ بندہ یہ عمل کر کے دیکھ لے، اس کا دل بھی راہ راست پہ آ جاتا ہے، وہ بندہ خود بھی سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے اللہ دنیا آخرت میں اس کو خوش رکھے گا، افلاس دور کر دے گا. جس مشکل کے لیے پڑھے گا وہ مشکل بھی آسان ہو جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آیت کو مصیبت کی حالت میں، جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر قرضے کی مصیبت ہے اور پریشانی ہے، اور اسی طرح کسی کام کے اندر کوئی رکاوٹ ہے، بندش ہے، اور کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار کو عروج دینا چاہتے ہو، مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کو آپ نے یہ آپ کو ایک ہی دن کے اندر ایسے مقام پر پہنچا دے گا یہ عمل جیسا مقام آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. اس لیے میں نے کہا کہ 30 لاکھ چاہیے تو ایک دن میں مل جائیں گے. آپ نے اس کے نظارے خود دیکھنا. یہ ایک میرے بھائیوں معجزاتی عمل ہے. قرآن مجید کی برکات تو ہے نا، لیکن جو بندہ نیت کرتا ہے، جتنا پختہ یقین ہوگا اللہ اس کو اتنا ہی نوازے گا. تو اب آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے جو ہر بچہ، بوڑھا، جوان پڑھ سکتا ہے. ایسی بات نہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے یاد نہیں ہوگی، میرے لیے مشکل ہے. اب آپ نے باوضو اس آیت کریمہ کو 41 بار پڑھنا ہے، یعنی 41 ٹائم آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے. اس کو چلتے پھرتے پڑھ لیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، جیسے تمہارا دل چاہے آپ ویسے ہی پڑھ لیں. سب سے پہلے کیا چیز پڑھی تھی؟ آپ نے 3 مرتبہ سورہ نصر پڑھی تھی. اس کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور اس کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے. اس کو آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کو بتائی وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
میرے بھائیوں اس کو آپ نے تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، یہ آیت کریمہ یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں۔ آپ نے 41 ٹائم یعنی 41 بار اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ دینا ہے۔ اپنا سر سجدے میں رکھ کے اب آپ نے یہ ایک دعا کو پڑھنا ہے، اور اس دعا کو آپ نے صرف اور صرف آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی صرف 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار پڑھتے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، بالکل مختصر سا ہے وظیفہ۔ آپ نے پھر حالت سجدے میں ہی دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی اگر بندہ ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کر لیتا ہے تو 1000 سمتوں سے بچ جاتا ہے، لوگوں کے سامنے 1000 سجدے کرنے سے وہ بندہ بچ جاتا ہے۔ جو بندہ اس دعا کا ورد کرتا ہے، آپ کے 4-5 منٹ لگیں گے، ایسا مجرد وظیفہ ہے میرے بھائیوں کہ غربت کے شکار جو لوگ ہیں وہ اس عمل کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، وہ تو اس کو بار بار کرتے رہتے ہیں، پھر مال و دولت اتنا ان کے پاس آتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے پھر بہت سارے لوگ اس عمل کو کرنے کے بعد غلط راستے پر اس وجہ سے چل پڑتے ہیں کہ جنہوں نے پیسہ پہلی بار دیکھا ہو، اتنا زیادہ پیسہ آنا شروع ہو جائے تو پھر وہ غلط راستوں پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، سارا نظام ان کا خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے رب کی بارگاہ سے اتنا مانگیں جتنا آپ سنبھال سکیں، کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ سے مانگیں تو وہ تو کہتا ہے کہ تو جو بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا فرما دیتا ہوں۔ وہ جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی دیتا ہے، جو اس کو مانتے ہیں وہ ان کو بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے، وہ کیونکہ اس معاملے میں وہ عطا فرمانے والا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں۔ تو آپ نے اسی طرح سجدے میں یہ دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ایسا عمل ہے، آپ سر سجدے میں رکھتے ہوئے آپ یہ دعا کریں، اب طلب کریں جو نیت شروع میں کی تھی نا وہی آپ یہاں سے طلب کریں۔ باری تعالیٰ میں نے یہ تیرا نام لیا ہے، تیرا ذکر کیا ہے، تو اپنی برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، میرے گناہوں کی بخشش فرما۔ یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ مالک تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھ سے راضی ہو جا انشاءاللہ۔ جب رب بندے پہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بندے کو نواز دیتا ہے، پھر ایسا نوازتا ہے پھر کوئی کمی اس کے قریب نہیں آتی۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ دعا ہے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس کے ذریعے اللہ مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ۔ یہ رزق میں وسعت کا بہترین عمل ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر لازمی کیا کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔